नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मदह में गुफ्तगू की गई है, मैं बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इसका सज़ावार नहीं हूँ और इसका लायक नहीं हूँ। सरकार के नौकरी के दौरान अगर आप सरकार के उस पैसे को हलाल नहीं करते तो आप जुर्म कर रहे होते हैं, और अगर हलाल कर रहे होते हैं तो आपने को बड़ा तमगा सीने पे नहीं सजाया, आपको तनख्वाह उस चीज़ की मिलती है। और जो तनख्वाह का हक़ अदा नहीं करता, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत बड़े जर्नैल मॉन्टगोमरी जो हैं, वो वज़ीर आज़म बरतानिया के दफ्तर में एक दरख्वास्त लेके दाखिल हुए। हज़रत ने शादी नहीं की थी और ये वो शख्स था जिसने आलमीन वाली टैंकों की जंग जीती थी, और कहते हैं कि अगर नॉर्मंडी फ़तह ना होता तो आज जंग अज़ीम का नक्शा कुछ और होता। तो उन्होंने कभी इस तबीयत बड़ी, जिससे पंजाबी में कब्बा कहते हैं वो थी, तो कभी इस मालिक मकान से लड़ते थे, कभी इस मालिक मकान से लड़ते थे। तो उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी और दरख्वास्त लिख के वज़ीर आज़म बरतानिया को देने गए, तो बाहर आके उसने उनको रिसीव किया और अंदर ले गया। फरमाइए, उन्होंने कहा ये दरख्वास्त है, मुझे या तो कोई ज़री ज़मीन दे दे, मैं वहाँ जाके ज़मीन की आबादकारी करूँ और कुछ करूँ, मेरी बड़ी खिदमात हैं, या एक घर दे दे मेरे मरने तक वो मेरा हो। तो मलका बरतानिया का वज़ीर आज़म का जवाब था कि मैंने मालूमात हासिल की हैं, आपको आपकी तनख्वाह ताजे बरतानिया देती रही है और मेरी मालूमात के मुताबिक 1 घंटा भी वो तनख्वाह लेट नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म बरतानिया के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि आपको कोई प्लॉट दे दे या आपको कोई घर दे दे। तो ये कोई तारीफ़ की बात नहीं होती कि एक शख्स जो है वो ईमानदारी से काम करता रहा है, उसको ईमानदारी से काम करने की तनख्वाह मिलती है। और वो यहाँ पर सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ जो तस्वर बना लिया गया है कि एक आदमी जो कि नौकरी जो है ढंग से अदा करता है, वो कोई अजीब गरीब किस्म की मखलूक है। मैं समझता हूँ कि मैं वाकई उससे का हक अदा नहीं कर सका था। मैंने ये 2 दफ़ा लिखा भी है कि यहाँ मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोल सका, और आज तक मैं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता हूँ कि जब वो नहीं बोल सका था। पर गुफ्तगू देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, ये एक ऐसा फैसला है कि जो पाकिस्तान की लाइब्रेरीज के अंदर उन एक किताबों की तरह सजा हुआ है, जिन किताबों की तरह जैसे बाकी किताबें सजी होती हैं, और ये आइंदा सजा रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो फैसला कभी भी नाफिजुल अमल नहीं होता जिसके लिए हमने राह हमवार नहीं की होती पूरे मुल्क के अंदर। और राह हमवार करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप पब्लिक राय आमा अख्तियार करें, वोट उठाएं, फलां करें। एक होता है कि आप किन लोगों को कहाँ और किस जगह हिट करते हैं और कैसे उनको लेके चलते हैं। आज से तकरीबन को 50 साल पहले न्यूयॉर्क में एक शख्स उठा था, उसका नाम था जॉन टेलर गेटो। इसकी 2 किताबें मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान में तर्जमा भी होनी चाहिए और पाकिस्तान में पढ़ाई भी जानी चाहिए। उसकी एक किताब थी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। हम अभी तक यही कहते हैं कि इंसानियत को तबाह करने के लिए वो हथियार बहुत ज़बरदस्त हैं कि जो हथियार जो हैं बम की सूरत इराक में गिराए जाते हैं या किसी और जगह। उसने कहा नहीं, ये जो मास इंस्ट्रक्शन है ना, ये जो इल्म की इतनी बड़ी बौछार की जाती है मुस्तकिल तौर पर लोगों की, ये इंसान को तबाह कर रही है। और उसने रॉकफेलर से लेके अब तक जो हमारा उनका अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम की पूरी तफसील बयान की है कि इसने कैसे इसको तबाह किया। उसकी फिर दूसरी किताब आई डंपिंग अस डाउन। हमें कौन है कि जो बिल्कुल हमारी शख्सियत को तबाह कर रहा है और हमारी शख्सियत को जिसे कहते हैं एक शौदौला का चूहा बना रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर बहस करते हुए उसने सबसे अहम तरीन बात यह की है, जिसका अंग्रेजी फिक्रा यह है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज। तुम किसी दूसरे की जुबान में इल्म तो हासिल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज। लेकिन तुम्हारी तख्लीकी सलाहियत किसी दूसरी जुबान में पनप नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। मसला यह है
کہ آج آپ پاکستان کے کسی بھی جگہ جائیں, آپ اپنا کیس پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اپنا کیس ڈھنگ سے پیش نہیں کر پاتے, اور اس کے اندر سب سے بنیادی سوال آپ سے آپ کا جو سننے والا ہے وہ کہتا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا, میں بچوں کو اپنے اسکول سے اٹھا کے کہاں ڈالوں, میں ان کا مستقبل تباہ کر دوں, اس نے تو آگے جا کے ہارورڈ میں پڑھنا ہے, اس نے آگے جا کے فلاں جگہ پڑھنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, میں کیا کروں. یہ سوال دنیا کی ہر قوم کے سامنے رہا ہے, یہ میرے سامنے, آپ کے سامنے, کسی اور کے سامنے, دنیا کی ہر قوم کے سامنے سوال رہا ہے. اور آئیے صرف چند سیکنڈ آپ کو میں تاریخ کے تھوڑے سے جھروکے کے اندر سے لے کے چلتا ہوں, اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو وہ پوری کی پوری طاقتیں کیسے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. 1986 میں سول سروس اکیڈمی سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا, اور میں نے اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس زبان میں نہیں بولوں گا جس زبان میں مجھے 2 سال یہاں پڑھایا گیا. جب بھی کبھی کہیں گیا ہوں میں نے اس زبان میں انٹرو دینے کے بعد اردو میں بولا ہے کہ کیوں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کے اندر, کوئی پاکستان کے اندر شیر کا بچہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو انگریزی میں بول رہا ہو تو اس کا ایکسپریشن 30% نیچے نہ گر جائے, 70% نیچے. مجھے آج تک سول سروسز اکیڈمی میں, مجھے آج تک اسٹاف کالج میں, مجھے آج تک ڈیپا میں نہیں بلایا گیا. خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں کے اداروں کا پوچھنے کے بھی بلایا, مجھے نہیں بلایا ہوگا, آج تک نہیں مجھے بلایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پرسونا نان گریٹا, میں ان کے ناقابل قبول شخص ہوں, میں ان کی روایت توڑتا ہوں, میں گفتگو نہیں کرتا ان کے سامنے, میں ان کے اندر سے ہوں, ان کا آدمی ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے منافق لوگ ہیں, میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں وہ واحد ملک, بدقسمت ملک ہے کہ جس میں اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے وزیر اعظم تک ہر میٹنگ اردو میں ہوتی ہے, لیکن اس کے منٹس انگریزی میں لکھے جاتے ہیں. یہ دنیا میں کون سا ملک ہے؟ یا تو بولو انگریزی میں, پھر تمہاری انگریزی 10 فکروں کے بعد ختم ہو جاتی ہے, تمہارے وزیر اعظم کی ختم ہو جاتی ہے, تمہارے عمران خان کا آکسفورڈ سے پڑھا ہوا اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے. واحد منافق شہر ملک ہے کہ جس میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ بھی جب میٹنگ کرتا ہے تو پنجابی میں کر رہا ہوتا ہے, سندھی میں کر رہا ہوتا ہے, اردو میں کر رہا ہوتا ہے, منٹس انگریزی میں ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے. جس عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس عدلیہ کے اندر ہم نے بچپن میں جو ٹریننگ کی تھی سیشن جج کے ساتھ بیٹھ کے, ایک بندہ جو ہے وہ سامنے ایویڈنس اردو میں ریکارڈ کرا رہا ہوتا ہے, وہ ٹائپسٹ کو انگریزی میں ترجمہ کر. مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کہاں ایویڈنس رہتا ہوتا ہے ایسا, کہاں پر ایسے دیا جاتا؟ نہیں دیا جاتا. ہماری شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایک جسے کہنا بزنس آف دی اسٹیٹ سوائے اردو کے کسی اور زبان میں نہیں ہوتا. سول سروس میں جو ایک لڑکا پٹھان آتا ہے, یہ پوچھو انعام غنی سے کیسے بولتا ہے, پٹھان ہے, پشتو جانتا ہے, کیا یہاں پشتو بولتا ہے, کیا پنجاب میں انگریزی بولتا ہے, مردان کا رہنے والا ہے نا. یہ بلوچستان میں جب پنجابی جاتا ہے تو کیا اردو انگریزی بولتا ہے, سیدھی وہاں. اور اتنی منافقت ہے, اتنی منافقت ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اگر ان کو انگریزی بولنی پڑ جائے اپنے سائل کے ساتھ, یہ اس کے بعد ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکیم آف ایونٹ, اور یہ انگریز نے نہیں دیا, میں آج بھی کہتا ہوں انگریز ان سے 1000 درجے بہتر تھا اس معاملے کے اندر. جس دن 1868 62 3 میں سی آر پی سی آیا ہے, پی پی سی آیا ہے, ضابطۂ دیوانی, تو انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو بلایا, اس کا ترجمہ کرو. ڈپٹی نذیر احمد نے 1 سال کے اندر تمام قوانین, قانون معاملات زمین کا ترجمہ کیا, مطلب دیوانی کا ترجمہ کیا. میرے نوکری کے ہونے تک کوئی ایک کچہری ایسی نہیں تھی جہاں عرضی نویس کا ادارہ موجود نہیں تھا. وہ درخواست لکھتا تھا, اور جس جگہ جس قسم کی زبان اردو کے اندر چیزیں آیا کرتی تھی ویسی ہی چیزیں وہاں لکھا کرتا تھا. مطلب میں جب چمن میں اسسٹنٹ کمشنر لگا تو میرے سامنے درخواست آئی سرکائے گوشت فندان. اب مسئلہ یہ تھا کہ ساتھ ایران تھا, فارسی تھی, اس زبان کے اندر وہ بکری کو گوشت فند کہتے تھے, وہ سرکے کو سرکہ کہتے تھے, اس لیے اس کے اندر یہاں پر آپ کچھ اور کہیں گے. معاملہ سارا یہ ہے اس ملک کے اندر کہ ہم نے اس پورے کے پورے
سسٹم کے اندر ہم نے خود انگریزی لے کے آئے ہیں. کون سا ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے, کون سا اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہے, کون سا تحصیلدار کا دفتر ہے جس کے اندر ایک ساتھ ورنیکولر کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا؟ ایک انگریزی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. انگریزی کا ڈپارٹمنٹ صرف اس وقت ہوتا تھا جب انگریز کے ساتھ خط و کتابت کرنی ہوتی تھی. ورنیکولر کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اسی جگہ پہ لکھا جاتا تھا. پھر بحیثیت قوم, بحیثیت صحافی, بحیثیت لکھاری ہم عجیب و غریب منافقت کا شکار ہیں. آپ میری جگہ کسی بندے کو کھڑا کر دو, پنجابی کو پنجابی میں تقریر کرے, دوسرے میں ہکلانا شروع ہو جائے گا. نہیں ہوگی اس سے پنجابی میں تقریر. میں نے پٹھان کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا, پٹھان سے تقریر نہیں ہوتی. میں پنجاب بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جب میں پڑھا رہا تھا, ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی میرا سبجیکٹ ہے, میں پڑھانے لگا. نور احمد تراقی صاحب کو بڑا شوق آیا تھا, وہاں پر انہوں نے پشتو میں زبان شروع کر دی, کندھار میں ترجمہ کروا دیا. میں نے وہ کتاب لا کے بچوں کو پڑھی کہ میں نے کہا تم پشتو میں جب کتاب پڑھو. کہنے لگے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے لنگوسٹ بنتے ہیں, سارے کچھ کمال کی چیز جتنے, ان ساروں کو میں 1980 کے اندر ایک ہم قدم پروگرام ہوتا تھا ٹی وی کا, اس میں بلاتا تھا. تو یہ کبھی بروئی کا, کبھی کہتے کہ یار بروئی میں سنتا کون ہے, آڈینس کو نہیں, اردو میں بلایا کرو نا. اور باہر نکل کے وہ شیخ یاد ہو جاتے ہیں, باہر نکل کے کوئی اور ہو جاتے ہیں. ہمارا دوست ہے رؤف کلاسرا, ساری زندگی سرائکی کی بات کرتا ہے, کالم اردو میں لکھتا ہے. لکھو سرائکی میں, اگر اتنے تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پروگرام کرو سرائکی کے اندر. پھر اردو کا دامن کیوں پکڑتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں پیسے ملتے ہیں, تمہیں پاپولیرٹی ملتی ہے, تم زندہ رہنا چاہتے ہو. میں ایران میں پوسٹڈ تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عموماً ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ ایران کی اکثریت کی زبان جو ہے وہ فارسی ہے. 45% کی مدر ٹنگ فارسی ہے, مادری زبان. صرف 55% یا تاجکی ہیں, یا ازبکی ہیں, یا کرد ہیں, یا بلوچ ہیں, یا پٹھان ہیں, یا جو عرب ہیں. 55% کی اکثر. لیکن ہر بندہ, خواہ وہ عرب ہو, خواہ وہ اردبیل میں رہتا ہو, خواہ وہ اس کے اوپر جا کے مشہد کے اوپر جو کلس اور اس کے علاقے کے اندر رہتا ہو, وہ فارسی بولتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ فارسی ہی اس زبان کی مارکیٹ لینگویج ہے. ہرنائی سے جو بندہ اترتا ہے اور آ کے رحیم یار خان میں جو پٹھان سبزی بیچتا ہے تو وہ آ کے اردو بولتا ہے. یہاں سے جو گوادر جاتا ہے وہ اردو بولتا ہے. وہ جو ٹرک ڈرائیور ہے پٹھان, وہ جو ہے وہاں سے نکلتا ہے, وہ اردو بولتا ہے. وہی ان کی کیفیت تھی. ایرانی انقلاب آیا, بہت زیادہ اس وقت شاہ فران نے فرینچ اور انگلش ملا ملو کے ایک عجیب و غریب قسم کی ملغوبہ زبان. ٹریڈیشن تھی عموماً ہمارے یہاں سمجھتا ہے ان کی جو صدیوں پرانی ٹریڈیشن تھی, یہ تھی وہ تھی. کوئی صدیوں پرانی ٹریڈیشن نہیں تھی, محنت کی ہے انہوں نے. کہا جاتا ہے کہ اگر فردوسی نہ ہوتا تو جیسے عراق میں, جیسے شام میں, جیسے مصر میں زبانیں ختم ہو گئی تھیں, اسرانی ختم ہو گئی تھی, عبرانی ختم ہو گئی تھی, اس نے اس کو زندہ کیا. ورنہ وہ آج بھی اس کو, جو پکے ایرانی ہیں نا, یہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں, بڑے مشورت مجلس آراستن نشستن گفتن برخاستن, اس میں کہتے ہیں مجلس بھی عربی کا لفظ ہے, اور برے مشورت بھی اردو. پھر تو ہونا چاہیے برے گپ, وہ کیونکہ فارسی میں تو گپ کہتے ہیں گفتگو کو. تو اس شخص نے اس کو زندہ کیا. ورنہ جیسے عراق میں ان جگہوں پہ مکمل زبان جو تھا عربی ہو چکی ہوئی تھی, کوئی مسلمان عربی کے ساتھ اتنی محبت ان کی عقیدت تھی کہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اس پہ کسی سے گفتگو کریں گے کہ انسانی تاریخ کا کوئی اور بڑا معجزہ نہیں ہے. اگر اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہو, صرف یہ کہ لوگوں نے اپنی مادری زبان تک چھوڑ دیا عربی کے لیے. عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, اردن میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی, سوڈان میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی. مراکش پارٹ آف دا عرب ورلڈ, وہ اور مسئلہ ہے, وہ صبغت اللہ کا مسئلہ بالکل اور ہے. لیکن فارسی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے فارسی زبان کے اندر تعلیم دینی ہے. 36 سال کے قریب ہو چکے ہیں ان کو اس پورے سسٹم کے. 17 سال سے ہر سال ایک بچہ نوبل پرائز لینے کے لیے نامنیٹ ہوتا ہے. 17 سال. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, وہی بات جو اس نے کہ یو کین لرن ان somebody else language but you cannot be creative in somebody else language. ہمارے ہاں عجیب و غریب بحثیں کی جاتی. عدالت میں بھی یہ بحثیں بڑی مزے کے چلی تھی کہ جناب وہ دیکھیں جی, یہ جو اتنے مشہور ٹرمنالوجیز ہیں, یہ اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو گئی. ہم نے سوال کیا جائے سے, میں نے کہا یہ مجھے سو موٹو کی انگریزی بتا دیں کیا ہے. سو موٹو تو انگریزی لفظ نہیں ہے جی. ریسٹو ڈیکاٹا کی انگریزی بتا دیں.
یہ مٹیٹس مٹینڈی کی انگریزی بتا دیں. 80% قانون کے لفظ ایسے ہیں کہ اگر نکال دیا جائے تو قانون ختم ہو جاتا ہے. دے آر لیٹن. میڈیسن کے اندر 87% الفاظ ایسے ہیں جو سارے کے سارے لیٹن اوریجن کے ہیں یا گریک اوریجن کے ہیں. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. سائیکالوجی کے اندر ساری جو ایڈیپس کمپلیکس سے لے کے اور کیسٹریشن کمپلیکس سے لے کے اور سفوکلس کی سٹوری سے لے یہ ساری کی ساری گریک میتھولوجی ہے. اور سارے کے سارے میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک بنیادی طور پر ایک سٹیٹس سمبل اس لیے بنا دیا ہے کہ پاکستان میں 1979 وہ سال تھا. اب بالکل جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا. ہم نے خود کیا. ہم خود مجرم. ہمارے دوست سے ڈاکٹر لائق مرزا صاحب ان کی بیوی فن لینڈ کی تھی. خورشید قصوری صاحب کی بیوی نے ایک کوٹھی کرائے پہ لی. شامی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, خالد صاحب موجود ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, اپنے گھر کے ساتھ. اور وہاں ایک بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو ہے اس کا اجرا کیا. لاہور میں جس کی گوری بیوی تھی اس کو کہا تم انگریزی پڑھاؤ. اس نے کہا بٹ آئی ایم فنش بٹ یو لک لائک انگلش. کیونکہ یو لک لائک انگلش تو آؤ ہمارا اسکول چلے گا. 79 میں وہ اسکول کھلا ہے. 86 تک پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر اس کی برانچ کھل گئی تھی. میں نے اپنی جیب سے 5,000 دیا, اس نے اپنی جیب سے 7,000 دیا. ہمارے بچوں کو آؤ انگریزی پڑھاؤ. ہم شرمندہ قوم بنیادی طور پر ہم نے ان کو دیا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. آکسفورڈ میں اسی موضوع پہ تقریر کر رہا تھا. ایک بچہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد جب سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ سر میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے لے کے اب تک انگریزی اسکول میں پڑھایا. انگلش میڈیم پڑھتا رہا, انگلش میڈیم چلتا رہا, سب بہترین انگریزی لکھ سکتا ہوں, بہترین انگریزی بول سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنی مشکل بتاؤں, میں نے کتنی مشکل سے یہ پڑھائی کی ہے. کہتا میں بچپن میں میٹرک میں الیکٹرو میگنیٹک بیل, یہ جو گھنٹی ہوتی ہے دروازے کی, یہ پڑھ رہا تھا. 2.5 صفحے لکھے ہوئے تھے الیکٹرو میگنیٹک بیل کے پرنسپل سے. صفحہ یوں پلٹتا تھا, صفحہ یوں پلٹتا, مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمارے گھر میں ایک مستری آ گیا, الیکٹریشین. میں نے کہا چاچا یہ بتاؤ یہ گھنٹ چلتی کیسے ہے. کہتے چاچا کو پنجابی نہیں آتی تھی, میرے ساتھ اردو بڑی آرام سے کمنٹ کر کے جاتے. بچے ہمارے بچپن میں کہاں اردو جانتے ہیں. چاچا نے گھڑی اس کو اتارا, کھولا, کہتا بیٹا یہ سرکٹ ایسے اور یہ سرکٹ. ودن ہاف منٹ, آدھے منٹ کے اندر پوری کی پوری بات سمجھ میں آئی. میرا چیلنج ہے, ہمارے سلیری صاحب ہوتے ہیں انگریزی پڑھتے, میں سلیری انگریزی پڑھایا کرتی تھی یہاں پر. وہ کہتے تھے میں شیکسپیئر اردو میں سمجھاتی ہوں, میں ورڈزورتھ اردو میں سمجھاتی ہوں, میں فزکس کے پرنسپل اردو میں سمجھاتا. کوئی ایک مجھے بتا دے پورے پاکستان میں جہاں ریئل اصل میں میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہو. لمز میں جا کے دیکھ لیں, آپ پیچھے بیٹھے ریکارڈنگ کر کے دکھائیں, آدھا لفظ لیکچر جو ہے انگریزی میں دے رہے ہوں گے, آدھا لیکچر جو ہے اردو میں دے رہے ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ حملہ کیوں ہے میرے اوپر, یہ کیوں کیا گیا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ فزکس پڑھاؤ, کیمسٹری پڑھاؤ, میتھمیٹکس پڑھاؤ, سب کچھ پڑھاؤ, انگریزی میں پڑھاؤ. جب ہم ٹھیک کر لیں گے تو کر لیں گے. حملہ ہوتا ہے سوشل سائنسز کے ذریعے. یہ جو نئی ایک چیز تخلیق کی گئی ہے نا میرے لیے, وہ ہے سوشل سائنسز, جس کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کائنات کا وجود کیا تھا, وجود آیا کیسے تھا, اس کو ایک خاص مخصوص انداز کے تحت ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اور وہ سوشل سائنس اس وقت تک نہیں پڑھائی جا سکتی جب تک آپ کو اس فریم ورک جو ورک ہے اس سے باہر نکل. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب تک آپ حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا حضرت علی, سیدنا امام حسین کہتے رہیں گے, آپ کے ہاں احترام کا دائرہ قائم رہے گا. آپ اگلے فکرے کو اپنے اندر سمو نہیں سکیں گے. لیکن آج کتاب اٹھا لیں انگریزی کی, عمر سیڈ ٹو علی, علی سیڈ ٹو ابوبکر, دے ور گوئنگ ٹوگیدر. آپ اٹھا لیجئے. میں اکثر اوقات ہمارے ہاں بڑا تعریف کی جاتی ہے کتاب کی, جو ہے مائیکل ہارٹ کی, محمد, کیوں کہ جی سب سے اوپر رکھا گیا. بہت اچھی بات ہے, رکھا گیا ہے. لیکن بنیادی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی کو اور پلیٹو کو اور ارسطاٹل کو تولنے کا پیمانہ ایک بنا دیا گیا ہے. کہ جی چونکہ ارسطاٹل یہ چیزیں کرتا رہا ہے, اس لیے چونکہ الیگزینڈر جو تھا ہی وہ چوتھا نمبر وہی ہے نا, ہی واز اے سکسیسفل پرسن, اس لیے رسول اکرم بھی سکسیسفل ہے.
کیونکہ الیگزینڈر بے شک قتل کرتا رہے، الیگزینڈر بے شک صحافی اس کو سفارتکاروں کو قتل کرتا رہے، الیگزینڈر بے شک اپنا ایران میں آ کے پورے کے پورے پرسیپولس کو آگ لگا دے، الیگزینڈر از دا گریٹ. ویسے پیمانہ ایک کرنا ضروری ہے میرے اور آپ کے دماغ کی نظروں میں، کہ جب تم رسول کو ناپنے لگو، جب تم اپنے صحابی کو ناپنے لگو، جب اپنے کسی بڑے کو ناپنے لگو، تو تمہارا پیمانہ وہی ہو جو پوری دنیا کا پیمانہ ہوتا ہے کہ سکسس کے بیسک ایٹریبیوٹس کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں. اس لیے میں سوچتا ہوں، اس لیے سارا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو اس کے اندر نہیں آنے دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، میں اس وقت 13 کالجز میں بین ہوں لاہور کے، کوئی سیکولر ایجوکیشن کا کالج مجھے نہیں بلاتا، میں بندوق لے کے جاتا ہوں. میں اسامہ بن لادن ہوں؟ نہیں. ہیٹ سپیچ کرتا ہے. ہیٹ سپیچ یہ ہے نا کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم بنیادی طور پر کسی ملک کی اساس کے خلاف چلتے ہو. کیا تم یہ سارے کا سارا ایجوکیشن سسٹم جو اس طرح یہ ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، باقی جگہ پڑھا سکتے ہو؟ سب سے بڑی بحث ہمارے ہاں کیا ہو رہی ہے؟ ہم تاریخ غلط پڑھاتے ہیں. مجھے ایک سیلیبس کی کتاب نکال کے دکھائیں امریکہ کی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے بڑوں نے آ کے 50,000 ریڈ انڈینز کے ساتھ معاہدے کیے تھے، ان کو قتل کیا تھا. ایک ایم اے میں آ کے آتی ہیں یہ یہاں. میں نے کہا بالکل ایسی ہے کہ بچوں کو بلاؤ، اپنے خاندان کے لوگ بلاؤ، کہا تمہاری دادی جو ہے فلاں آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب تم خود عزت کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو. بتاؤ ضرور، بچپن میں بتا دو تاکہ تاریخ تو ٹھیک ہو. عزت ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی، تاریخ تو ٹھیک. یہ بیسیکلی چھوٹی سی مثال بار بار 1000 دفعہ کہی ہے کہ عام ہم ایک دوسرے میں ہم معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ لیتے ہیں، ماں کو بھی کہہ دیتے ہیں، محبوبہ کو بھی کہتے ہیں، فرق کو نہیں ہے دونوں لفظوں میں. لیکن جس دن ایک لڑکی کو لڑکا کہے گا نا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آئے. جب لڑکی جب کہے گی تو 10 دفعہ شرمائے گی. یہ زبان کا فرق ہوتا ہے، یہ زبان. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ایک فیصلے کے خلاف میں نے اس دن بھی بیٹھے، میں نے 1000 دفعہ کہا مجھے لے کے جائے، میں بحث تو کروں وہاں جا کے اس عدالت کے اندر، کہ 15 دن لگتے ہیں، یہ اس حد تک 2 نمبر قوم ہے، 15 دن لگتے ہیں. آج آ کر اناؤنس کر دینا کہ کل سے سول سروس کا امتحان جو ہے وہ اردو کے اندر ہوگا. یہ اپنے بچوں کے لیے اردو ٹیوشن ڈھونڈنے ہوگا، نہ ڈھونڈے میرے منہ پہ تھوک دیجیے گا. یہ اردو بازار کے اندر اگلے دن گائیڈ اردو میں آ رہی ہوں گی. اب مجھے بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو اردو میں نہیں ملتی؟ ڈان اخبار کے اندر جتنے بھی تبصرے ہوتے ہیں انٹرنیشنل اس کے اوپر، اس سے 50 گنا زیادہ کالم اردو میں چھپتے ہیں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پاکستان افیئر پڑھنا ہے، اپنے کرنٹ افیئر پڑھنا ہے، اپنے ایوری ڈے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس انگریزی کے ایسے کے اندر آپ امتحان لے رہے ہوتے ہیں، آپ اس ملک میں لوگ جس انگریزی کے ایسے کا ساری زندگی کام. آپ خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا بیوروکریسی کے اندر سب سے بڑا معراج کیا ہے؟ سمری بہت اچھی لکھتا ہے. They must join a grammar school. ان کو وہاں ہیڈ ماسٹر لگاؤ تاکہ وہاں کام کریں. سول سروس میں آنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے سمری لگا دی ہے. ایک اس دن بھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا تھا اس کو کھڑا کرو کٹہرے میں. خود جج اتنی غلط، اتنی گندی، اتنی غلیظ انگریزی لکھی ہوتے، گورے ہنستے ہمارے اوپر. ود ریسپیکٹ آئی بیگ ٹو سبمٹ اینڈ فلاں فلاں. جیسے ابھی تک ان کا باپ جو ہے ان کے سر پہ کھڑا ہوا تاج پہنے ہوئے، لکھتے چلے آ رہے ہیں، بولتے چلے آ رہے ہیں. تو بولنا بھی نہیں آتا. پہلے تو خیر اتنی نالائکی اس حد تک ہو چکی ہے، پہلے تو کنسلٹنٹ رکھے ہوتے تھے اور کنسلٹنٹس کو اس کے اندر آ کے نا اپنا ان سے سیکھ لیتے تھے اور پریزنٹیشن دیتے تھے. اب وہ کنسلٹنٹ خود دیتے ہیں. اب ایک اور کمال دیکھیں گے آپ بھی ٹرن. پریزنٹیشن کی جو ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری سلائڈس وہ انگریزی میں بنی ہوتی ہیں، ایکسپلین اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی تو وہاں اردو لکھنے میں موت پڑتی ہے تم کو. اس حد تک میں نے ایک سول سروس کے بندے نے شیکسپیئر کے ڈرامے لکھنے کو تم اس کو کہتے تم انگریزی لکھو. یہ ہے اصل ایشو. نہ عدلیہ جانا چاہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے بچے کے لیے ایک مستقبل انشور کیا ہوا. وہ کہتا یہ ہے کہ میرے جیسا میں اپنے پورے کے پورے گروپ میں 160 میں واحد بندہ تھا جو ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا تھا.
اب یہ ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا اس لیے پہنچ گیا تھا کہ اس بیچارے کو خبر تھا پڑھنے کا، ورنہ مر جاتا بیچارہ. لیکن اگر امتحان اردو میں ہو رہا ہوتا تو 168 میں سے کم از کم 100 جو ہیں وہ ٹاٹ اسکول سے آئے ہوتے. یہ ہے ایسا. اس کے اوپر کنٹمپٹ کی اپلیکیشن ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں، اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کنٹمپٹ کورٹ عدالت کا بھی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ مجھے کوئی ایک بتا دے ہائی کورٹ کے کہ کہاں انگریزی میں بحث ہو رہی ہوتی. بڑے سے بڑے لوگ، میں نے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو بحث کرتے ہوئے سنا ہے، میں نے اعتزاز احسن کو بحث کرتے ہوئے سنا ہے. آخر میں پنجابی کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. کیوں دیتے ہو پھر پنجابی کی مثالیں؟ اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں. لک لائک اٹس جسٹ لائک این ایڈیم ان انگلش. اور ایڈیم انگلش تمہاری مانگ انگریز تھی. یہ ہے المیہ ہمارا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا کی تاریخ میں 5000 سال کی تاریخ میں صرف 2 دفعہ انسانیت نے ترقی کی ہے. اونلی 2 ٹائم. 2 ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری ہیں. تیسرا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. یہ الگ بات ہے کہ ولڈرامبی اور سارے گریک میتھالوجی کو ماخذ بنا کے، وہ جو 10,000 لوگوں کا شہر ہے اس کو ماخذ بنا کے سمجھیں کہ 90 لاکھ کی جو اسکندریہ کی، جو الیگزینڈریا کی لائبریری تھی وہ وہاں سے آئی تھی. غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ تاریخ کے حقائق سے بلا. پہلی دفعہ انسانیت نے ترقی اس میں کی ہے، ماڈرن ترقی. اور وہ مسلمانوں کی، آپ اس کو عربس کی کہہ دیں، کچھ لوگ سارسنس کی کہتے ہیں، امیر علی کے جو اس کے قائل ہیں. کیوں آئی تھی؟ عربوں کے دامن میں کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. نہ فزکس تھی، نہ کیمسٹری تھی، نہ بایولوجی تھی، نہ طب تھی، نہ جراحت تھی، نہ اسٹرانومی تھی، نہ اسٹرالوجی. شعر پڑھتے تھے، شعر لکھتے تھے. ابا ہندا فلا تاجل علینا وانظرنا لخبر کل جگہ. 7 قصیدے تھے خانہ کعبہ کی طرح. اس سے علاوہ 14 بندے تھے پورے عرب میں جو پڑھے لکھے تھے. ایک خط آیا ہے 1 صدی ہجری اور 7ویں صدی پیر خبر. ہم نے پوری دنیا کا علم اپنی زبان میں ترجمہ کرنا. 30,000 دینار ایک مترجم کی تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں. 30,000 دینار. اور کتاب جب چھپتی تھی تو اس کو سونے میں تول کے مترجم کو دیا جاتا. پہلی 3 کتابیں جو ہیں اس جگہ سے، یہاں سے الہند کی ترجمے اس نے لکھا ہے. بیرون نے 3 کتابیں یہاں سے گئی تھیں جنہوں نے علم الہند تھا وہاں سے کہا تھا، اور آج زیرو ہے اس کی انٹروڈکشن دنیا تک پہنچی. پوری دنیا کا علم جب انہوں نے گنڈیری کی طرح چوس کے ختم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کریٹو ابلٹی پہ ہے تو آپ حیران ہوں گے. کتاب میں کبھی کبھی کہتا ہوں پڑھا کریں، امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی، برٹن رسل کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ بھی شاید مجلس ترقی ادب نے کیا تھا سائنس کے. اس نے کہا ہے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پورے کے پورے علم کو جو رکا ہوا تھا اور رکا رہتا، اگر آپ اسی زبان میں علم حاصل کرتے، جو ارسطو نے روک رکھا تھا کہ منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ سے آگے نہیں جایا جا سکتا، ڈیٹیکٹیو لاجک کو انڈکٹیو لاجک سے نہیں جاتا. اس نے کہا کہ اس نے ثابت کیا منطق استخراجیہ استقرائیہ سے کہ ایک عورت کے 32 نہیں 28 دانت ہوتے ہیں، اور وہ کم چو اس طرح کرتی ہے، مسکراتی ہے، ایسے بہت ساری دلیلیں اس نے دی. لیکن انگلی ڈال کے منہ میں گنا نہیں، کیونکہ گننا جو ہے وہ فلسفی کی توہین سمجھتا تھا. امپیریکل نالج گن نہیں سکا. 2 بیویاں تھیں اس کی. مسلمانوں نے امپیریکل نالج، ریسرچ، تحقیق، اس کو آغاز کیا. یہ بالکل نئی چیز تھی. اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ دوسرے کا علم اپنی زبان کے اندر ایک سطح پہ سن لیں اور کہ اب یہ باتیں ختم ہیں، اب مجھے آگے سوچنا ہے. دوسری تبدیلی آئی ہے انگریزی میں. انگریز کے پاس کچھ نہیں تھا. شیکسپیئر کے ڈرامے اور 4 رومانٹک پوئٹ. او میری گو اینڈ کال دا کٹل ہوم اینڈ کال دا کٹل ہوم اینڈ کال دا ریتمک پوئٹری جو ہوتی تھی. شیکسپیئر بذات خود بڑا کنٹروورشل ہے، میں نہیں مجھ پہ جانا چاہتا. لیکن جس وقت سین دریا کے کنارے، وہاں سے لوگ، رینیسانس کی بڑی لمبی تاریخ ہے اس میں نہیں جاؤں گا، وہاں پر جو انہوں نے لڑائی شروع ہوئی وار آف روزز، تو انہوں نے نکال دیا گورے کو، جاؤ ہم نہیں تمہیں پڑھاتے. اب جو لوگ انگلینڈ گئے انہوں کو پتا آکسفورڈ کتنی دور ہے، بہت دور آبادی تھی. انہوں نے 2-3 کمرے لیے. انہوں نے کہا ویسے نہیں پڑھتے تھے ہم، یہاں پڑھو. لیکن ایک ان کے اندر جنون پیدا ہوا، وہی جنون جو مسلمانوں کا پیدا ہوا تھا 7 صدیاں پہلے، کہ کوئی کتاب فرانس میں چھپتی تھی، بجرے کھڑے ہوتے تھے وہاں پر جو تیزی سے چلتے ہوئے روت بار انگلستان عبور کر کے لے کے آتے تھے. ایک کتاب راتوں رات تقسیم کر دی جاتی تھی. پڑھیے گا ذرا سا، پوری رات میں کتاب ترجمہ ہو کے اگلے دن مارکیٹ میں آ جاتی. آج آپ موفساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، گوئٹے جرمنی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے،
اپنا شوق فارسی میں ملے اور روسی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے. ہمارے ایون کاما سترا آپ نے پڑھنی ہو تو وہ بھی جا کے سنسکرت میں نہیں ملتی, وہاں ملتی. پورا علم جو ہے وہاں پر انہوں نے, اس کے بعد جب اس کے اندر ترقی آئی ہے تو پھر انہوں نے کسی اور کو, جیسے مسلمانوں نے 700 سال نہیں آنے دیا تھا, ویسے انہوں نے نہیں آنے دیا. 400 سال تک ول ڈرا لکھتا ہے, 400 سال تک یورپ کے ہر سکول میں عربی پڑھائی جاتی تھی کہ اگر تم عربی نہیں پڑھو گے تو علم کیسے سیکھو گے, بٹ ناٹ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن, ایز اے لینگویج. 24 لاکھ کے ملک ہیں, ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, فن لینڈ ہے, آئس لینڈ ہے, پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرتے ہیں. کہتے ہیں علم کیسے حاصل کریں گے؟ پاکستان سے 4,500 بچہ جو ہے اسکالرشپ لے کے جاتا ہے یورپ میں. پہلے ان کی زبان سیکھتا ہے, پھر اس میں ایم اے کرتا ہے, پھر اس میں پی ایچ ڈی کرتا ہے, پھر اسی شہر ملک میں جا کے نوکری بھی کرتا ہے. یہ ہے اصل ایشو. اور اس ایشو کے ساتھ وابستہ ایک اور ایشو ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, اور وہ ہے 12 سال کی ایج تک بچہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہمارے ڈی ایم جی کے سپوت جناب شفقت محمود صاحب دے رہے ہیں, اور جس کے پیچھے بھی کافی سارے لوگ جمع ہوئے تھے, اور اس میں اور بہت سارے, وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بچے کی جو وال ہے نا, یہ جو برین ہے, دماغ, اس دماغ کو خالی ہوتی ہے. اس دماغ کے اوپر آپ ایک بنیادی تصویریں بناتے ہیں, ایک بنیادی ماحول بناتے ہیں. یہ بنیادی ماحول اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے. جس بچے نے ساگ کھانا ہے جا کے ولیج ریسٹورینٹ میں, اور اذان کی آواز کی جگہ دا چرچ بیل ٹولز پڑھنا ہے, اور جس بچے نے سنڈریلا کی کہانی پڑھنی ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے, اور جس بچے نے کنگ لیئر پڑھنا ہے, اور ساری چیزیں پڑھنی ہے, تو وہ پورے کا پورا ماحول اس کے نزدیک وہی ہوتا ہے. سنو وائٹ برف کبھی نہیں دیکھی, لیکن سنو وائٹ, 7 ڈوارف اور سنو وائٹ پڑھنی ہے. وہ بچہ 12 سال کی ایج کے بعد آپ اس کو دنیا میں کسی بھی جگہ لے جائیں, اس کو ازر میں خانہ خرے عیسیٰ اگر مکہ ربت خرباش. اسی لیے جب وہ ہیتھرو میں آپ اس کو پیسے دے کے, آپ گھر بیچ کے, گاڑی بیچ کے, جب اس کو آکسفورڈ پڑھنے بھیجتے ہیں تو اترتے ہی سمجھتا ہے آئی ایم بیک ان مائی ڈریم ورلڈ, میں تو خوابوں کی دنیا میں واپس آ گیا. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک ہی خط ہوتا ہے اپنے باپ کو کہ جو علم میں نے حاصل کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے ملک کے ساتھ, میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کی اخلاقیات, اس کی زندگی کی ضروریات, اس کے معاملات, اس کے ہر چیز جو ہیں اس معاشرے کے اندر اس کو اچھے لگتے ہیں. اس کے ہاں اگر اس کی بیٹی جو ہے وہ 14 سال کے بعد کہے پاپا آئی وانٹ ٹو گو فار اے ڈیٹ, تو اس کو کوئی اچنبھا نہیں ہوتا. اٹس اے نارمل تھنگ, ہی از اے ہیومن بینگ, ایک انسان ہے, اس کو جانا چاہیے. وہی انسان 10 لاکھ ٹین ایج مدرس لے کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا, بیکاز اٹس اے فنڈامنٹل پرائمری. یہ بہت المیہ کی باتیں ہیں, اور یہ سارے المیہ کی باتیں اس وقت شروع ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنی زبان کے اندر علم نہیں حاصل کرتے. دنیا میں ایک بہت بڑی کلیہ ہے, نفسیات دان کہتے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے اس کی اصطلاحات چھین لو. جس دن وہ اپنی اصطلاحات سے سوچنا بند کرے گی, قوم تباہ ہو جائے گی. جس دن آپ نے جھوٹے منہ سے اپنے وزیر اعظم کو امیر المومنین کہنا شروع کر دیا, آپ اس کا موازنہ عمر بن خطاب سے کریں گے, آپ اس کا موازنہ علی المرتضیٰ سے کریں گے. جب تک وزیر اعظم کہتے رہیں گے آپ اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے. یہ ہے بنیادی مسئلہ. اصطلاح اپنی زبان سے ملتی ہے. یہ صرف مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف سول سروس کا نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر میرے اس پورے ماضی کا, ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انکانشس جو ہے میرا, جو اجتماعی ضمیر ہے, جو اجتماعی کانشس ہے, جس کی جینیٹک کوڈنگ ہو چکی ہوئی ہے, جو مجھے بتاتا ہے شرم کہاں کرنی ہے, جو مجھے بتاتا ہے آنسو کہاں بہانے ہیں, جو مجھے بتاتا ہے کتنا ہنسنا اور کیسا ہنسنا ہے, وہ صرف اور صرف مجھے میری زبان سے ملتا ہے, کسی اور زبان سے نہیں مل سکتا. یہ المیہ ہے جس کے اوپر نہ کوئی غور کرتا ہے, نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے. گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کیا. ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر 2 پروگرام میں نے کیے. شفقت صاحب میرے پروگرام میں تو آتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے چھٹکو بھیج دیا تھا, تو اس کا جب میں نے گفتگو شروع کی تو حضرت کے پاس جواب کو نہیں تھے. کچھ نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. یونیفارمٹی آف ایجوکیشن, یونیفارمٹی آف دا سیلیبس, یونیفارمٹی آف دا
ऑफ द कल्चर। जब तक फिलिपीन में रहने वाला, जब तक थाईलैंड में रहने वाला, जब तक पाकिस्तान में रहने वाला, जब तक इंग्लैंड में रहने वाला एक तरह का पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, एक तरह की YSL की लिपस्टिक नहीं पहनेगा लगाएगी, एक तरह की जीन्स नहीं पहनेगा, एक तरह के नाइकी के शूज़ नहीं पहनेगा, एक तरह का उसका बर्गर नहीं खाएगा, उनका माल नहीं बिकता। आखिरी मिसाल दे के जाऊँगा, ये बहुत तल्ख बात है। मैं एक दफ़ा एक जगह बात कर रहा था, उसने कहा आप इतने यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर के ख़िलाफ़ क्या हो। मैंने कहा इस यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर की बेहतरीन मिसाल जो है वो बैंकॉक में जाके देख लें। 8.5 लाख रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स हैं, $10 लेके निकलती हैं, सुबह सवेरे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाती हैं, नाइकी का शू खरीदते हैं, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा लेती हैं, YSL की लिपस्टिक लेती हैं और रात को थकन लेके वापस घर चली जाती हैं। बहुत बाखबर है उनके बारे में। हाँ जी, ये अलमिया है, ये अलमिया है। जो दे के आते हैं वो उसी तरह वापस ले लेते हैं। यही वजह है कि अगर ये कल्चर ना हो तो दुनिया में 50 लोगों के पास दुनिया की 65% दौलत ना हो। वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह।